अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिलसिलेवार ऑडियो नावल तेरे वास्ते। इसको तहरीर किया है अमन रज़ा ने। तो चले यहाँ बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। तेरे वास्ते एपिसोड नंबर 22। जी वो सर मैडम किचन में है। वह एकदम तेज़ी से बोलती हवा में सांस खारिज कर गई। क्या क्या कहा तुमने? शायद मैंने सही सुना नहीं। वो समझ ना सका। जिसे वो पागलों की तरह हर जगह ढूंढ चुका था, वो मोहतरमा किचन में थी। सीरियसली? वो सर पर हाथ मार कर रह गया। अगले ही लम्हे उसके कदम तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ रहे थे। किचन की दहलीज पर पहुंचकर अंदर का मंजर देखता वो स्टिल हो चुका था, जहां वो दुपट्टे से लापरवाह बालों को कैचर में कैद किए कुछ बनाने में मसरूफ़ थी। उसके हाथ आमीज़े से भरे हुए थे, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे पर आई लटे हटा नहीं पा रही थी। डैमन जहाँ था वहीं साकित रह गया था। सांस साकित हो गई थी। कितने सालों बाद देखा था ऐसा मंजर, जिसे देखकर उसे लगे कि वो जी रहा है। उसका भी एक घर है, जहाँ न मफाद परस्ती है, न दो तरह के चेहरे वाले लोग। वो एकदम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और पीछे से कस कर उसे इतनी सख्ती से गले लगा लिया कि हूर को लगा उसका दम घुट जाएगा। इस अचानक अवतार पर उसके मुंह से चीख निकली थी, मगर जो ही उसे महसूस हुआ कि वो डैमन के हिसार में है, तो उसने अपने लब काटे थे। कैसा बेबाक शख्स था ये, मुलाजमों के सामने उसके साथ चिपक गया था। इस सोच पर उससे गाल लाल टमाटर हो गए थे, जब अगले ही लम्हे डैमन ने झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे बताए बगैर यहाँ क्यों आई तुम? कहीं भी जाने से मना किया था ना तुम्हें? तो फिर बोलो, मुझे छोड़कर क्यों गई तुम? उसकी उंगलियां हूर के बाजू में धंस रही थी। वो शॉक रह गई थी उसका रिएक्शन देखकर। यकीनन वो ये समझा था कि वो फिर से भाग गई है। हूर ने ठंडी सांस भरते उसे शांत करने की कोशिश की। सुने, आराम से पहले गहरी सांस लें। मैं कहीं नहीं गई, अपने वादे के मुताबिक यही हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए पहली बार बगैर कपकपाए अटकते हुए बोली, लेकिन तुम मुझे छोड़कर दूर गई। वह हनूज उसको थामे हुए था। लेकिन किचन इस घर में ही है, शायद आप भूल रहे हैं। उसकी बात पर डैमन को चुप लग गई। ठीक ही तो कह रही थी वो। उसने तो बस हूर को घर से निकलने से मना किया था, किचन में जाने से तो नहीं। उसे लगा उसके अल्फाज गुम गए हैं। उसे यूं स्टिल देखकर वो हिचकिचाते हुए पलट गई और खाना बनाने लगी जो वो बना रही थी। उसे मिक्सचर में हाथ डाले देख वो दिलचस्पी से पूछ बैठा, क्या कर रही हो ये? वो एक हाथ स्लिप पर टिकाते हुए बोला, कबाब बना रही हूँ। वह नज़र चुराते अपने उल्टे हाथ से बाल पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, जब डैमन की सांसें अचानक उसे अपनी गर्दन झुलसाती हुई महसूस हुई थीं। अचानक उसके बाल खुले तो कमर पर बिखर गए। वो फौरन गर्दन मोड़ते उसकी तरफ देखने लगी। क्या कर रहे हैं आप? वो अटक अटक कर बोलती उसका चैन लूट गई थी। वही जो तुम करने नहीं देती। वो उसे जज्बों से पुर शरारती निगाहों से देख बोला तो उसे गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मतलब? वो इस वक्त सख्त घबराहट का शिकार थी। तुम्हें तंग कर रहा हूँ और क्या? वो अपना माथा उसके माथे से टकराते बोलता इस बात से अनजान था कि वो कितना बदल गया है और क्या कर रहा है। आप जानती भी हैं क्या कर रहे हैं आप? वो अपना जी कड़ा कर हिम्मत से बोली, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? वो उसके बालों पर ज़रा अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला तो उसकी सांस सीने में अटक कर रह गई, मगर जब्त का दामन थामे गोया हुई। मैं तो आपके लिए खाना बना रही हूँ। उसके सुर्ख लबों से निकलने वाले अल्फाज डैमन को साकित कर गए थे और फिर अगले ही लम्हे आहिस्ता से उसके बालों को दोनों हाथों से पकड़कर समेटा और थामे रखा। उसे यूं खुद को तकता पाकर उसे एकदम उलझन का एहसास हुआ और उसने नासमझी से डैमन को देखा कि वो आखिर क्या कर रहा था। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उसकी बात पर अचानक उसे एहसास हुआ कि अब बाल उसके चेहरे पर नहीं आ रहे थे। मतलब जब तक खाना नहीं बन जाता इतनी देर वो उसके बालों को गिरफ्त में लेकर किचन में खड़ा रहेगा ताकि वो इस उलझन से आज़ाद रह सके। आखिर ये शिकागो का डॉन चाहता क्या था उससे? क्या उससे और कोई ख़ास काम न था जो अपनी बीवी के पास यूं घंटों किचन में खड़ा रहता? ये सोच आते ही न सिर्फ उसके कान सुर्ख पड़े थे बल्कि गाल भी दहकने लगे थे। क्या आप यूं ही खड़े रहेंगे? आपको कोई काम नहीं? वो पहली बार यकटक उसकी निगाहों में देखती बोली तो वो उसकी पलकों की झालर में खो सा गया। नहीं, इससे बेहतर कोई काम अंजाम नहीं दे सकता मैं। वो दो टोक अल्फाज में कहते बात ख़त्म कर गया था और फिर जितने घंटे वो किचन में खड़ी रही वो यूं ही उसके बाल थामे यहाँ वहाँ उसके साथ फिरता रहा था। खाना बना के जब वो पलटी तो उससे टकराते टकराते बची।
حور نے اب اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اب تو چھوڑ دو، تو وہ گردن ترچھی کرتے اس کی نظروں کا مطلب سمجھنے لگا۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ کھانا بن گیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں آیا تھا اور اس کے ہاتھوں سے حور کے بال چھوٹتے چلے گئے، جیسے خوشی پسل رہی ہو اس کی ان ہاتھوں سے۔ آخر میں وہ اپنی خالی مٹھی بند کر کے رہ گیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ غائب دماغی سے بولا اور کچن سے جانے کے لیے پلٹا جب اس کی آواز پر ڈائمنڈ کے قدم تھمے تھے اور دل دہلیز سے لپٹ لپٹ جا رہا تھا۔ سنیے، اس کی کومل آواز پر اس نے بمشکل گردن ترچھی کرتے نیم رخ سے اسے دیکھا۔ سنائیے، اس کے منہ سے بے اختیار پسلا تھا۔ کھانا بن گیا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کھانا کھائیں گے میرے ساتھ؟ اس کی بات پر وہ حیرت سے پلٹا۔ کہاں وہ اس سے نفرت کی دعوے دار تھی اور کہاں اب اس کے ساتھ کھانا کھانے کا کہہ رہی تھی۔ بیوی، کیا تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک دم پورا پلٹتا ہوا اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے سوال کریا، جس پر وہ تھوک نکل کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس اچانک پوچھے گئے سوال کا وہ کیا جواب دے، اس لیے فوراً سے بولی، وہ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ کھائے۔ اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہوتی ہے فوراً سے بولا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میری لٹل فیری کچھ چاہے اور میں وہ پورا نہ کروں؟ میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے روم میں جا چکا تھا۔ پیچھے وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کے ساتھ رہنا جو کئی لوگوں کو قتل کر چکا تھا، اس شخص کو راہ راست پر لانا جو اب اس کا شوہر تھا، جس سے کوئی گہری وابستگی نہ تھی، مگر اب اس کا رشتہ اسے جڑ چکا تھا۔ وہ اسے گناہ کے دلدل میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دھڑام سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی تھی اور غصے سے ٹہلنے لگی تھی۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے پہ نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ عرشیہ کو نیچے دکھانے کے چکر میں وہ اپنے لیے ایک گڑھا کھود چکی تھی جس میں وہ گر بھی گئی تھی۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے یہ کہنے کی کہ ہانی مون پر جا رہی ہے؟ اب وہ بری طرح پھنسی تھی، نہ صرف عرشیہ کے آگے بلکہ اپنی ساس کے آگے بھی۔ ان کی بات کا وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اب چاہے جو بھی ہو جاتا اسے ہنی مون پر جانا ہی پڑنا تھا۔ اگر وہ ہنی مون پر نہ گئی تو ان سب کے سامنے ان کے کھوکھلے رشتے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، اور ایسا تو وہ مر کر بھی نہیں چاہتی تھی کہ راہیل اس بات پر جیت کا جشن منا سکے کہ وہ اسے چھوڑ کبھی کسی قابل نہیں رہی۔ باران جو اس کے پیچھے آیا تھا دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی وہ نہانے گھس گئی تھی کیونکہ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال کر بھی اسے اپنے جسم سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب باران کا کیا دھرا تھا۔ اگر وہ اس کھیل میں اسے نہ پھنساتا تو وہ کبھی ان کے سامنے چھپ نہ پاتی، مگر اس نے اپنی انا کی خاطر اس کو بیچ منجھدار میں لا کھڑا کیا تھا۔ باران نے جب دیکھا کہ وہ واش روم میں فریش ہونے جا چکی ہے تو وہ بھی دوسرے کمرے کے واش روم سے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تو دیکھا وہ ابھی تک واش روم میں ہی تھی۔ باران بلیک مینس نائٹی پہنے اپنے آپ پر پرفیوم چھڑکتا خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ شہرزاد کو تپانے کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ اس میں 100% کامیاب ٹھہرا تھا۔ وہ مزے سے جا کر بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا اور شہرزاد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کو اور تپا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس لباس میں دیکھ کر وہ جل بھن جاتی تھی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ کمرے کی لائٹس کو مدھم کرتے، وہاں سینٹڈ کینڈل جلاتے وہ آنکھیں مون کر لیٹ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلی تو کمرے کا نیم اندھیرے میں ڈوبا رومانوی سا ماحول دیکھ کر چونک گئی۔ سینٹڈ کینڈلز کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں باران کو بیڈ پر پھیل کر سوتا دیکھ حیرت سے مزید پھیلی تھی، اور پھر یہ حیرت غصے میں بدلی تھی اس کا لباس دیکھ کر۔ وہ اس پر کیا ظاہر کرنا چاہ رہا تھا؟ کون سا رشتہ جوڑنا چاہ رہا تھا اس سے؟ کیا ہنی مون کا پلان اس کے لیے کامیاب نہیں ٹھہرا تھا؟ جب اس کو غصہ چڑھانے کے لیے وہ ایک اور چال چل رہا تھا۔ آخر چاہتا کیا تھا یہ شخص اس سے؟ وہ غصے سے محض سوچ کر رہ گئی، اس کی تو اسی کی تیسی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی جس کی آنکھیں بند تھیں۔ کافی دیر اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ واقعی میں سو چکا ہے۔ اس نے ایک تشکر بھرا سانس لیا کہ اب وہ کسی بھی قسم کی منہ ماری سے بچ کر سکون کی نیند سو سکے گی۔ اچانک اسے اپنے گیلے بالوں کا خیال آیا جن میں ابھی تک تولیہ بندھا تھا۔ بالوں سے تولیہ نکال کر وہ واش روم میں جا کر ہینگ کیا اور دوبارہ باہر آتی نائٹ کریم ہاتھ پر ڈالتے خود کو تھکی نگاہوں سے آئینے میں دیکھا۔ تھک اتنی گئی تھی آج کہ اس نے بالوں کو خشک کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ ایسے ہی پشت پر بال کھلے چھوڑ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ ایک دل کیا کہ صوفے پر سو جائے، مگر پہلے ہی تھکن زیادہ تھی، صوفے پر لیٹنے سے اور بے آرامی ہوتی، اس لیے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ شہرزاد آہستہ سے بیڈ پر جگہ بنا کے لیٹی کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔
اور اگر جاگ گیا تو اس کی جان کی خلاصی کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کرے گا۔ وہ چت لیٹی تھی جب اس کے ذہن میں خیال آیا، کیا یہ سچ میں سو رہا ہے؟ اپنی جگہ سے اونچا ہوتے کروٹ کے بل لیٹتے شہرزاد نے حیرت سے اس کی چوڑی پیٹھ کو دیکھا۔ ارے یہ تو واقعی سو رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی، پر ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ شیطان کا چیلا ایک دن میں فرشتہ صفت بن گیا جو اسے تنگ کے بغیر سو گیا؟ یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ کیا واقعی اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے تھپڑ کھانے کے بعد؟ پہلے قریب آنا چاہ رہا تھا، پھر ہنی مون پر جانا چاہ رہا تھا، اور اب نائٹی پہنے اس کے پاس پڑا تھا۔ آخر چکر کیا تھا؟ وہ اس کی پشت دیکھتی سوچنے لگی، کیا پتہ یہ ناٹک کر رہا ہو سونے کا، اٹھ کر دیکھوں کیا؟ وہ سوچتی ایک ہاتھ تکیے پر رکھ کر سر کو تھوڑا سا اونچا کیے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش میں اس کے اوپر پوری جھکائی۔ آنکھیں تو واقعی بند ہیں، سانسیں بھی ردھم میں چل رہی ہیں، مگر ہونٹوں پر یہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ جو اس کا قریب سے معائنہ کر رہی تھی، اس کے حلق سے ایک دم چیخ برآمد ہوئی۔ جب اچانک وہ سیدھا ہوا اور شہرزاد کا ہاتھ مڑا تھا، وہ دھڑام سے سیدھا باران سائیکل کے کشادہ نیم برہنہ سینے پر جا گری جو نائٹی سے جھانک رہا تھا۔ میں اس کی آواز حلق میں دب سی گئی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی پر اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ کیا کر رہی ہیں زوجہ محترمہ میرے اتنے نزدیک؟ میں آپ کی اس حرکت کا مطلب سمجھوں شہرزاد صاحبہ؟ باران کی سپاٹ آواز اس کے کانوں میں گونجی تو شہرزاد کے حواس جھنجھنا اٹھے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں جو ہمیشہ اسے خود سے دور رہنے کا کہتی ہے اور خود ابھی اس کی نیند کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ یہ سوچتے شہرزاد کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ میں پانی پینے لگی تھی، پیاس لگ گئی تھی مجھے۔ جیسے ہی اس کی نظر باران کے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ پر گئی تو وہ ہکلا کر بہانہ بناتی بولی، تو اپنی سائڈ والے پانی کے گلاس سے یقیناً تم اپنی پیاس بجھا سکتی تھی مائی ڈیئر وائفی، صحیح کہا نا میں نے؟ وہ اس کے ٹوٹے پھوٹے بہانے پر برجستہ بولا۔ شہرزاد کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی پر اس کے بھیگے بال نہ صرف باران کے چہرے پر گرے تھے بلکہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں وہ ایک بار پھر اس کے اوپر گری تھی کہ اس کے لب اس کے سینے سے ٹچ ہوتے دونوں کو نئے جذبات سے آشنا کر چکے تھے۔ اس اچانک افتاد پر شہرزاد کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ سوری، وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، اس نے ہولے سے کہا اور اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتی اس پر سے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جسے اس بار اس کی کمر کو اپنے شکنجے میں لیتے باران نے ناکام بنایا تھا۔ جی تو جناب، آج کی یہ مزیدار سی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ امید پسند آئی ہوگی۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس ناول کے حوالے سے بھی، اس ایپیسوڈ کے حوالے سے بھی۔ تو جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔